में हम खराज अकीदत पेश कर रहे हैं वो कौन हैं? हजरत आयशा सिद्दीक़ा। आज हाफिज साहब ने कुरान जो पढ़ा है 21वां पारा, उसमें हजरत आयशा का जिक्र भी आया है। मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। मैं करवाता नहीं होता हूँ, उलमा तकरीर करते हैं, कहते सुभान अल्लाह कहो, कि लोग नीयत तबीयत चाहती है सुभान अल्लाह कहने की, तो फिर आपको जोर दो कि जी कहो। चूँकि बात अगर अच्छी हो तो सुभान अल्लाह कहना चाहिए। कि तो कुरान पाक की बात है, हाफिज साहब ने कुरान पढ़ा, इत्तफाक ये है कि आयशा सिद्दीक़ा का जिक्र आज होना था, उन्होंने कुरान की रोशनी में बयान कर दिया। अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, कि नबी जो हैं ऐ मोमिनो तुम्हारी जानों से भी ज्यादा करीब हैं। नबी की शान ये है कि मोमिनों की जान से ज्यादा करीब है। जो कहता है मुझसे नबी दूर हैं, इसका मतलब है मोमिन नहीं है। मोमिन की जान से भी ज्यादा नबी करीब हैं। और वह उम्महातुहु, जो नबी की घर वालियां हैं वो मोमिनों की माएँ हैं। उसमें आयशा सिद्दीक़ा तमाम मोमिन जितने कायनात में मौजूद हैं या थे, सब की माँ का नाम आयशा। अबू बकर की माँ का नाम आयशा, उमर की माँ का नाम आयशा, अली की माँ का नाम आयशा, उस्मान की माँ का नाम आयशा, हजरत अबू हनीफा की माँ का नाम आयशा, इमाम शाफी की माँ का नाम आयशा, हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ की माँ का नाम आयशा। उम्मुल मोमिनीन सिद्दीक़ा कायनात खुद कहती है, मैंने आँख खोली तो मैंने अपने घर में इस्लाम को पाया। मैंने अपने माँ बाप को कभी शिर्क करते हुए नहीं देखा, किसी बुत के सामने झुकते हुए नहीं देखा। वो आयशा जिसका इंतखाब अल्लाह ताला अपने महबूब के लिए करता है। तमाम कायनात में जितने भी रिश्ते होंगे, कोई रिश्तेदार, कोई अजीज, कोई नाना, कोई ताया, कोई मामा, कोई रिश्ता करेगा, लेकिन आयशा वो खातून है जिनका रिश्ता इंतखाब किया रब्बे कायनात ने अर्श मुअज़्ज़ज़। ऐ मेरे महबूब, तेरे लिए मैंने बीवी जो लाइफ पार्टनर पसंद की है उसका नाम आयशा है। जिब्रील जाओ मेरे नबी को आयशा की तस्वीर दिखाओ, ये वो खातून है जो तेरी जिंदगी की साथी बनेगी। हजरत आयशा, लोग कहते हैं उम्र कितनी थी, बड़ा इख्तलाफ करते हैं, छोटी उम्र में शादी हो गई, ये अच्छा नहीं है। इल्जाम लगाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और ये कहते हैं इस्लाम ज्यादती करता है। ऐसी बात नहीं है। सुन लो, एक जुमला कहना चाहता हूँ। हजरत आयशा को वो एजाज हासिल है। ये छोटी उम्र में शादी क्यों हुई, इसमें हजारहा हिकमत है। एक हिकमत बताना चाहता हूँ। लोगों के घरों में बच्चियां जवान होती हैं, बालिग होती हैं, रिश्ते नहीं होते, बाद में जाकर कहीं रिश्ते होते हैं। हद्दे बलूगत में पहुंचने के बाद वो खवातीन कई लोगों के चेहरों को भी देख लेती हैं। लेकिन आयशा तेरी अज़मत पर कुर्बान जाए, अल्लाह की कसम करके कहता हूँ, आयशा रसूलुल्लाह की बारगाह में उस उम्र में आई कि अल्लाह पसंद करता था कि ऐ मेरे महबूब की बीवी आयशा, मैं चाहता हूँ कि बालिग होने के बाद तेरी निगाहें जिस चेहरे पर पड़े वो चेहरा है मुस्तफा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बालिग होने पर पहली नजर आयशा की जिस चेहरे पर पड़ी वो चेहरा है मुस्तफा है। अल्लाह ये भी पसंद नहीं करता था कि आयशा की नजर पड़े किसी गैर पर, नजर पड़े तो अपने जिंदगी के साथी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़े। आयशा सिद्दीक़ा की अज़मत कौन बयान कर सकता है? जो अगर मनाना चाहे, अल्लाह की बारगाह में अर्ज करना चाहे, तो अल्लाह तबारक व तआला आयशा की उस बात को इतना पसंद करता है कि कुरान पाक की 18 आयतें आयशा की ततहीर और पाकीज़गी और गुड कैरेक्टर पर नाज़िल फरमा देता है। मेरी माए बहनें तशरीफ फरमा हैं। आयशा सिद्दीक़ा खुद कहती हैं, मैं रसूलुल्लाह के साथ हज्जतुल विदा में उस काफिले में शरीक हो गई जो हज के लिए जा रहा है। और कैसा काफिला होगा जिसमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 1,24,000 सहाबा या कम बेश इतने थोड़े ज्यादा, ये सहाबा किराम का ये काफिला रसूलुल्लाह की माइयत, सियादत और क़यादत में हज के लिए जा रहा है। आज किसी का पीर साथ हो, कहते हैं बड़ा अच्छा हज हुआ, मेरा पीर मेरे साथ था, मेरे रहबर मेरे साथ थे, अमीर अहले सुन्नत मेरे साथ थे, वो हमारे मस्जिद का मोहल्ले का इमाम मेरे साथ था। उस काफिले का क्या कहना जिसका सालार नबियों का सरदार हो, नबियों का इमाम हो। वो काफिला कैसा जा रहा होगा? मदीने से चले होंगे, कहाँ पड़ाव किया होगा, ठहरे होंगे, एहराम बांधे होंगे, सरकार फरमा रहे होंगे बांध लो एहराम, सीख लो मुझसे हज।
اور ایک مرتبہ سرکار نے یہاں تک فرما دیا کہ بلال ان کو بتاؤ میرے پیچھے پیچھے حج کے مناسک ادا کرو، ہو سکتا ہے آئندہ سال میں نہ ہوں۔ سرکار نے اشارہ بھی کر دیا کہ میرا یہ آخری حج ہے اور اس کے بعد ہو سکتا ہے آئندہ سال میں حج نہ کروں۔ اس قافلے میں ام المومنین صدیقہ کائنات بھی موجود ہیں۔ حضرت عائشہ نے بھی احرام باندھنا چاہا اور سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تو آنکھوں میں آنسو جاری ہیں، آنسو جاری ہیں، رو رہی ہیں۔ سرکار نے فرمایا عائشہ کیا ہوا؟ پیار میں سرکار حمیرہ کہا کرتے تھے، میری حمیرہ کیا ہوا؟ عائشہ کیا ہوا تجھے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا کہ اے میرے سر کے تاج، مجبوری بن گئی ہے، اب میں کیسے حج کروں گی؟ وہ اذیت میرے اوپر آ چکی ہے کہ میں نمازیں نہیں پڑھ سکتی ہوں، میں کیا کروں، میں کیسے حج کروں گی؟ میرے آقا کی بارگاہ میں عائشہ رو رہی ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب کو کتنا پیار آیا، تسلی دیتے ہوئے فرمایا عائشہ گھبرانا، یہ آدم کی ساری بیٹیوں کے اوپر یہ چیز آتی ہے، آدم کی ساری بیٹیوں کے مقدر میں یہ لکھا ہوا ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، طواف نہ کرنا، باقی جتنے بھی مناسک کے حج ہیں سارے ادا کرنا۔ بات جملہ جو کہنا چاہتا ہوں یہ تو ہوتا رہتا ہے، لیکن عائشہ جیسی عورت کائنات میں، یا النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں، نبی کی گھر والیوں، تمہارے جیسی اور عورت کائنات میں کوئی ہو ہی نہیں سکتی، تمہاری مثل کوئی ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ جب تک تم نکاح مصطفیٰ میں نہیں آئی، عام عورت ہو، جب نکاح مصطفیٰ میں آ چکی ہو، آپ تمام مومنوں کی ماں بن چکی ہو۔ اس لیے یہ مسئلہ سن لیں، دنیا کا بڑے سے بڑا مجتہد و امام فوت ہو جائے، اس کے فوت ہونے کے بعد اس کی زندگی کی ساتھی بیوی جس سے چاہے شادی کر سکتی ہے، لیکن نبی کی بیوی کسی سے شادی نہیں کر سکتی، نبی کے وصال کے بعد بھی نہیں کر سکتی۔ ایک تو یہ لکھا علماء نے کہ مومنوں کی وہ ماں ہے، اور دوسرا یہ لکھا ہے کہ نبی زندہ ہے، نبی زندہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی میں بات عرض کر کے ختم کرتا ہوں۔ حضرت عائشہ رو رہی ہیں، میرے آقا نے تسلی دی، فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، مناسک کے حج ادا کرو، طواف نہ کرو۔ اور جب حضرت عائشہ نے غسل کیا، پاک ہو گئی، فرمایا اب جا کر طواف کرو، احرام باندھو۔ اب قیامت تک کے لیے سارے مومنوں، مردوں اور مومنات خواتین کے اوپر لازم ہو گیا ہے، ایک عمرہ کرنے کے بعد دوسرا عمرہ کرنا چاہتے ہو تو پہلے عائشہ کے اس مقام پہ جاؤ جہاں سے عائشہ نے احرام باندھا تھا، وہاں سے جا کے احرام باندھ کے آؤ۔ اس کو مسجد عائشہ بھی کہتے ہیں۔ جب تک قیامت نہیں آتی وہ مسجد بھی مقبول ہوگی اور مشہور ہے، اور عائشہ کا نام بھی اسی طرح زندہ رہے گا۔ عائشہ کے کیا کیا احسانات ہیں؟ دو مقامات پہ وہ ہار گم ہونے کا مسئلہ آیا، وہ عائشہ تیری عظمت پر قربان جائیں، نبی ہجرت کرے اور غار سور میں چلا جائے تو گود تیرے باپ کی ہو، تیرے ابو کی ہو، سر نبیوں کے امام کا ہو۔ وہ عائشہ تیری عظمت پر قربان جائیں، وہی نبی دنیا سے وصال کرنے لگے، دنیا چھوڑنا چاہے، آخری وقت ہو، وہی نبی کبھی غار سور میں ہو تو تیرے باپ کی گود میں ہو، اور کبھی زندگی کی آخری گھڑیاں ہوں تو عائشہ کی گود میں ہو، عائشہ کے حجرے میں ہو، عائشہ کے گھر میں ہو۔ حضرت عائشہ خود کہتی ہیں آخری وقت تھا، اللہ کا پیارا حبیب آپ کا سر تھا، میری گود تھی، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما دے۔ وہ عائشہ تیری عظمت پر قربان جائیں۔ دو مقامات پہ ہار گمے، میں نے اس کو پورا واقعہ بیان نہیں کرنا، صحابہ کرام کو میرے کملی والے آقا نے فرمایا جاؤ، عائشہ کا ہار گم ہو چکا ہے، اور صحابہ کرام جاتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں، اور اتنی تاخیر ہو گئی کہ نماز کا وقت آ گیا۔ اب اگر جلدی آتے، ہار گم نہ ہوتا تو آ کر وقت پر اور پانی سے وضو کر کے نماز ادا کرتے، لیکن عائشہ کے ہار نے اتنی تاخیر کر دی ڈھونڈنے میں کہ وقت بہت ہو گیا اور نماز کا وقت ہو گیا۔ صحابہ نے بغیر پانی کے، بغیر وضو کے نماز ادا کی، اور صحابہ کرام نے آ کر حضور کو سارا واقعہ سنایا کہ اللہ کے حبیب یہ ہار گم ہوا، اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا۔ اللہ کے حبیب پریشان ہوئے، عائشہ تو نے یہ کیا کر دیا، تیرے ہار کی وجہ سے یہ پرابلم ہوئی۔ اللہ فرماتا جبریل میرا محبوب عائشہ پر ناراض ہو رہا، جا قرآن پاک کی آیات لے جاؤ کہ آج کے بعد قیامت تک جب تک پانی تمہیں نہیں ملتا گھبرانے کی ضرورت نہیں، تیمم کرو، قرآن پاک کی آیت نہ۔ یہ احسان ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ اور ادھر یہ قافلہ یہ ایک غزوہ سے واپس آ رہے ہیں، اور غزوہ سے واپس آتے ہوئے حضرت عائشہ صدیقہ ایک جگہ پڑاؤ کی، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے
اور جب قافلہ چلنے لگا حضرت عائشہ بہت چھوٹی عمر کی تھی, بہت ہلکی پھلکی تھی, جس چیز پر آپ کو بٹھا کے لے جایا جاتا اونٹنی پر, وہ اس کا چونکہ وزن بھی اتنا تھوڑا ہوتا, محسوس بھی نہیں ہوتا کہ اوپر کو بیٹھا ہوا ہے. حضرت عائشہ قضائے حاجت کے لیے جاتی ہیں, قضائے حاجت پہ جب جاتی ہیں اور واپس آئیں تو ان کو اپنے گلے میں دیکھا کہ میری بہن کا ہار جو میں نے عارضی لیا تھا, یہ بھی سن لو ذرا, عارضی لیا تھا تھوڑی دیر کے لیے, پھر دے دوں گی واپس, وہ وہیں رہ گیا. تو اس کو لینے کے لیے واپس چلی گئی. اتنی دیر ہو گئی کہ لشکر روانہ ہو گئے, ہار گم ہو گئے تو ہوتا رہے, پر کسی کا تھا, میرا تھوڑی تھا. سن لو یہ, ہم آج لوگوں کی زمینوں پر قبضے کرتے ہیں, بھائیوں کی زمینوں پہ قبضے کرتے ہیں, مان تمہیں خیانتیں کرتے ہیں, بددیانتیاں کرتے ہیں. عائشہ کی عظمت سننے والوں سنو, اسما بنت ابو بکر آپ کی ہمشیرہ ہے, چھوٹی بہن ہے, ان کا ہار عارضی طور پر لیا, رہ گیا وہاں پر, چھوڑ آتی. نہیں, خیال آیا کہ یہ میری بہن کی امانت ہے, اس کو میں تلاش کرتی ہوں. تلاش کرنے میں اتنی تاخیر ہو گئی کہ قافلہ نکل گیا. اور وہ شخص جو سب سے آخر میں آتا تھا, جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفوان بن معطل کی ڈیوٹی لگائی کہ تم سب سے آخر میں آیا کرو, کسی کو کوئی چیز رہ جائے تو وہ لے آیا کرو. قافلے کے آخر میں آنے والا حضرت صفوان بنت معطل نے دیکھا کہ خاتون بیٹھی ہیں, پہچان گئے. ابھی تک پردے کی وہ آیات نازل نہیں ہوئی ہیں, یہ پردے کی پہلے کی بات کر رہا ہوں, ابھی آیات نازل نہیں ہوئی. حضرت صفوان سمجھ گئے کہ ام المومنین حضرت عائشہ بیٹھی ہوئی ہیں. انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. آیت پڑھی, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو چادر اوڑھ کر بیٹھی ہوئی تھی وہ سمجھ گئے کہ یہ اب مجھے لینے کے لیے آئے ہیں, تو اشارہ کیا, تو سواری پر حضرت عائشہ کو بٹھا لیا. اور جب آپ جا رہے ہیں, حضرت عائشہ سواری پر موجود ہیں, منافقین کے ایک گروہ نے دیکھا کہ دوپہر کا وقت ہے, یہ مرد ہے, یہ خاتون ہے, یقیناً حضرت عائشہ جو ہے اچھے کردار کی اچھی کردار کی عورت نہیں ہے. یہ منافقین نے جب اتنا بڑا گھناؤنا الزام لگا دیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اوپر, حضرت عائشہ کو جب پتہ چلا تو حضرت عائشہ اس الزام کے سنتے ہی بے ہوش ہو گئی. علماء لکھتے ہیں حضرت عائشہ بے ہوش ہو گئی, اور حضرت عائشہ اپنے والد صاحب کے گھر جاتی ہیں اور گھر کے حالات کو دیکھا کہ سب لوگ خفا ہو چکے ہیں. حضرت عائشہ نے اس اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا جو ساری کائنات کی باتیں سنتا ہے, سب کی دعائیں سنتا ہے, سب کی فریادیں سنتا ہے, وہ اللہ جو مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس کی سنے, وہ اللہ جو 80 برس کی عمر میں حضرت زکریا کی فریاد سن لے اور اولاد سے سرفراز فرما دے, وہ اللہ جو 90 برس کی عمر میں ابراہیم کو اسماعیل کی خوشخبری دے دے, وہ اللہ جو چونٹی کی فریاد سننے والا ہو, کیا وہ اللہ حضرت عائشہ کی نہیں سنے گا؟ کہا عرض کیا مولا سب نے منہ موڑ لیا ہے, اب میں تیری بارگاہ میں تیرے کرم سے اے کریم کون سی شے ملی نہیں, جھولی ہی اپنی تنگ ہے تیرے وہاں کمی نہیں. اب میں اس کو بھی یہی ختم کرتا ہوں. حضرت عائشہ نے عرض کیا مولا اے مریم پر الزام لگنے والے واقعے پر حضرت مریم کے لیے معصوم بچے کی گواہی دینے والے دلانے والے اللہ, اے یوسف علیہ السلام پر الزام لگنے کے موقع پر معصوم 3 دن کے بچے سے گواہی دینے والے دلانے والے اللہ, تیرے نبی کی حمیرہ آج پریشان ہے. آج کوئی اعلان کر دے تو رب کائنات قرآن پاک کی آیات بھیجتا ہے, اور وہ آیات کیا ہیں؟ لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنین والمؤمنات بانفسہم خیرا وقالوا ھذا افک مبین. تم کیسے لوگ ہو, تمہیں چاہیے تھا مومنوں اور مومنات پر الزام لگے تو تمہیں اچھا گمان کرنا چاہیے, برا گمان نہیں کرنا. اگر کوئی بات سنو تو اچھا گمان کرو. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں رات کا وقت تھا,
میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بستر پر نہ پایا، میں نے بستر پر نہ پایا تو میں حیران ہو گئی کہ یہ کہاں چلے گئے، تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلی گئی اور میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیال آیا کہ کہاں چلے گئے۔ حضرت عائشہ کیوں سوچتی ہے یہ تو بے انصافی کرنے والے نہیں، یہ تو عدل کرنے والے، یہ انصاف کرنے والے، یہ چھوٹوں پر عدل کرنے والے، بڑوں پر عدل کرنے والے، اور بہن بھائیوں میں عدل کرنے والے، دوستوں میں عدل کرنے والے، جانوروں میں عدل کرنے والے پیدا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت حلیمہ کی ایک طرف سے دودھ پی کر دوسری طرف چھوڑ کر کہیں کہ میرے بھائی کا حق ہے، آج بے انصافی کیسے کر سکتے ہیں؟ عائشہ تم نے سوچا کیوں، یہ خیال کیوں کیا؟ حضرت محمد عربی کے پیچھے چلی جاتی ہیں اور دیکھا کہ سرکار کسی اور جگہ نہیں بلکہ جنت البقیع قبرستان میں جا کر دعائیں کر رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں، اور بغیر بتائے ہوئے جلدی جلدی واپس آ گئی، اور ادھر سرکار بھی آ گئے اور یہ خیال کیا کہ سرکار کو پتہ نہیں چلا کہ میں واپس آئی ہوں، پیچھے بھی گئی ہوں، بھاگ بھاگ کے آئی اور آگے اس بستر پر لیٹ گئی۔ سرکار آئے، سرکار نے دیکھا عائشہ کا سانس پھولا ہوا ہے، کہا عائشہ کیا ہوا؟ سانس پھولا ہوا ہے، کہاں تھی؟ کہا کچھ نہیں، کوئی بات نہیں، بس ایسے ہی ہے۔ فرمایا نہیں، بتا دے ورنہ میرا وہ رب کائنات جس کی شان سمیع خبیر علیم بذات الصدور ہے، وہ مجھے ہر چیز کی خبر دے دے گا۔ کیا بات ہے؟ سنو ناظرین، یہ بات میرے آقا نے فرمایا عائشہ تو نہیں جانتی آج شعبان کی 15ویں رات ہے، میں مومنوں کے لیے استغفار کرنے جا رہا ہوں۔ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکات۔ اور آخری وقت آیا، حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا میری قبر رسول اللہ کے حجرہ کے ساتھ نہ بنائی جائے، میری قبر جو ہے جنت البقیع میں عام خواتین عام قبرستان میں، تاکہ میں بتانا چاہتی ہوں کہ میں سب ازواج مطہرات کے ساتھ برابر ہوں، میں الگ نہیں۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ محبوبہ تھی، حمیرہ تھی، لیکن اس کے باوجود کہا کہ میری قبر جنت البقیع میں بنائی جائے۔ اور حضرت عائشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت 18 سال کی عمر میں بیوہ ہونے والی خاتون، 18 سال کی عمر میں بیوہ ہونے والی خاتون حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی 48 سال تک زندہ رہی۔ اس کے بعد آپ نے اور شادی کیسے کر سکتی تھی مومنوں؟ لیکن اس دوران آپ نے کیا دین کی تبلیغ فرمائی۔ بڑے بڑے ابو موسیٰ اشعری جیسے اجلہ صحابہ کرام کہتے ہیں جب کسی مشکل مسئلے میں پھنس جاتے تو اماں عائشہ کے پاس حاضر ہوتے، ہمارا مسئلہ حل ہو جاتا۔ سینکڑوں صحابہ کرام کی استاذہ معلمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور علماء نے لکھا ہے کہ 63 آپ کی 66 میں لکھا ہے اس عمر میں آپ کا وصال پاک ہوا، رمضان شریف کی 17 تاریخ کو، اور جنت البقیع میں آپ کی تدفین ہوئی۔ مسلمانوں پر اتنا ظلم ہوا، آخری جملہ ہے میرا، ختم کر رہا ہوں میں، 12:30 تقریباً ختم، کتنے بار ہو گئے؟ بس 3 منٹ۔ اتنے مظالم ڈائے گئے مسلمانوں کے اوپر۔ بلال حبشی کو، حضرت خبیب کو کہا گیا ابھی ٹھہر جا، ابھی تیری گردن اڑا دیں گے، پھانسی پہ لٹکا دیں گے۔ مسلمانوں بیٹھے ہو نا، تھوڑی دیر ہو گئی ہے، بس جی ختم کرو جی۔ خبیب سے پوچھو یہ غزوہ بدر ایسے نہیں ہوا، خبیب تو آخری تمنا جو بھی کہتا ہے پوری کریں گے، کر لے، اس کے بعد جی پھانسی دیں گے۔ اللہ اکبر۔ خبیب نے کیا کہا ہوگا؟ آخری تمنا کیا کہی ہوگی کہ میری یہ آخری تمنا ہے، پوری کر دو۔ خبیب کہتے ہیں میری کوئی تمنا نہیں، 2 نفل پڑھنا چاہتا ہوں، 2 رکعت نماز نفل پڑھنا چاہتا ہوں۔ ایک طرف جان جا رہی ہے، نفل شروع کیے۔ حضرت خبیب کہتے ہیں جب میں نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کر سبحانک اللہ پڑھا، اللہ کی بارگاہ میں میرا دل چاہتا تھا کھڑا ہی رہوں، قیام میں ہی رہوں، میری زندگی گزر جائے، قیام کو ختم نہ کروں، رکوع میں جاؤں تو رکوع ہی کرتا رہوں، سجدے میں جاؤں تو سجدہ کرتا رہوں، میرا دل تو چاہتا تھا۔ لیکن میں نے جو ہی نفل شروع کیے دل میں دوسرا خیال پیدا ہوا، ان دشمنوں کو پتہ چلے گا یہ جان بچانے کے لیے لمبی نماز پڑھ رہا ہے، فوری طور پر نفل ختم کیے، کہا آپ پھانسی دے دو۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کے لیے عظیم الشان قربانیاں پیش کی۔ مظالم ڈھائے گئے مکہ اور مدینہ کے درمیان۔ ابو جہل نے کہا اور میرے ساتھیوں آج وہ قافلہ جو ہمارا قافلہ آ رہا ہے اس قافلے کو لوٹنا چاہتے ہیں، اس کو مارنا چاہتے ہیں، مسلمان اس پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، تو آؤ مقابلے کے لیے تیار ہو جائے۔ یہ بنیاد تھی، یہ پہل کی ابو جہل نے۔ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا کہ یہ کچھ ہو رہا ہے، اتنے مظالم ڈھانے کے بعد پھر ہم سے جنگ کرنا چاہتے ہیں، سرکار نے فرمایا آؤ مہاجرین و انصار، آؤ یار تم بھی اپنا مشورہ دو، کیا کریں؟
سب سے پہلے مہاجرین، مہاجر کون ہیں؟ مکہ چھوڑ کر مدینے آنے والے غریب مسکین لوگ۔ سرکار نے فرمایا بتاؤ اپنا اپنا مشورہ دو، ہے کوئی مہاجرین کی نمائندگی کر کے کھڑا ہو کر اپنا دل کا مدعا بیان کرنے والا؟ تو کھڑے ہوئے، کون کھڑے ہوئے؟ مجاہد مہاجرین میں سے کون کھڑے ہوئے نمائندگی کرتے ہوئے؟ ادب سے عرض کی صدیق اور فاروق نے اٹھ کر، ہمارا آپ پر قربان سب اولاد مالو زر۔ اے اللہ کے حبیب گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہماری جانیں حاضر، ہمارا مال حاضر، ہماری دولتیں حاضر، ہماری اولادیں حاضر، ہمارا سب کچھ آپ کے لیے قربان ہے۔ کوئی مہاجرین کی نمائندگی کرنے والا؟ انہوں نے نمائندگی کی ہے؟ کوئی انصار کی نمائندگی کرنے والا؟ تو یہاں بھی اٹھے، کون اٹھے؟ حضرت سعد بن معاذ انصاریوں کی نمائندگی کرتے ہوئے اٹھے اور کیا کہا؟ نبی کا حکم ہو تو پھاند جائیں ہم سمندر میں۔ یہ تھے لوگ نا، نبی کا حکم ہو تو پھاند جائیں ہم سمندر میں، جہاں کو محو کر دے نعرہ اللہ اکبر میں۔ یہ تھے انصار و مہاجرین۔ جب جنگ کا منظر سامنے آیا، رات کی تاریکی ہوئی، اب صبح جنگ ہونی ہے، کیسا منظر ہوگا؟ اللہ کا پیارا حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا لیٹ جاؤ، سو جاؤ۔ ساری دنیا سوئی ہوئی ہے، صرف جاگ رہے ہیں، تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلا کر پہلو میں سب کو سوئی بدر کی وادی، نہ تھا کوئی بیدار مگر اسلام کا ہادی۔ رات کے وقت اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ لم یزل میں عرض کیا، اے میرے اللہ، اے میرے معبود، یہ 313 مجاہد آج اگر ختم ہو گئے، قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یا اللہ میری فریاد کو سن لے، انہیں فتح سے ہمکنار فرما دے۔ اللہ کا پیارا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، اگر اغیار نے ان کو جہاں سے محو کر ڈالا، قیامت تک نہیں پھر کوئی تجھ کو پوجنے والا۔ یا اللہ اپنے لیے نہیں کرتا، تیرے لیے کرتا ہوں، یا اللہ ان کو بچا لے، فتح سے ہمکنار فرما۔ ادھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں، ادھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا عالم کیا ہے؟ نہ تیر پر بھروسہ، نہ تیر پر بھروسہ، نہ گھوڑے پر بھروسہ، نہ لشکر پر بھروسہ، بلکہ کس بات پر بھروسہ کرتے ہیں؟ نہ تیر و تیر پر تکیا، نہ خنجر پر، نہ بالے پر، بھروسہ تھا تو ایک سادہ سی کالی کملی والے پر۔ رمضان کی ان گھڑیوں میں جن مجاہدین نے قربانیاں دیں، 14 مجاہد شہید ہوئے، 70 کافر واصف جہنم ہوئے۔ آخری لمحات آ گیا، عبد الرحمن بن عوف سے معصوم بچے پوچھتے ہیں، اے ہمارے چچا جان، یا امی، یا امی، اے چچا، ارینی ابی جہل، ذرا بتاؤ تجھے ابو جہل کدھر ہے؟ بچے پوچھتے ہیں، اس سالار کے بارے میں پوچھتے ہیں، اور بچوں تم کیا کرو گے؟ افرا کے بچے، 2 معصوم بچے پوچھتے ہیں کیا کرو گے اس کو ڈھونڈ کے؟ وہ تو بڑے، اس کے پہرے ہی بڑے، وہ وجہ ہے پوچھ رہے ہو؟ کہا ہاں وجہ ہے۔ کیا وجہ ہے؟ اب بچے کہتے ہیں قسم
کھائی ہے ہم نے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو، کہا ہمارے بیٹو ذرا صبر کرو، اس کو تم نہیں ڈھونڈ سکتے ہو اس لیے کہ حفاظت کر رہا ہے گرد اس کے فوج کا دستہ۔ بچے کہتے ہیں یہ دستہ کب تلک روکے گا اسرائیل کا رستہ؟ ان ننھے مجاہدین نے ایسا حملہ کیا، ابو جہل جس سواری پر بیٹھا تھا اس کی ٹانگیں کاٹ دی، دھاڑ سے نیچے گرا، جس کو میرے آقا فرماتے ہیں آج کے دور کا فرعون ہے ابو جہل، اور اس کو مارنے والے معصوم بچے۔ اتنی تیز حملہ کیا کہ ابو جہل کو واسط جہنم کر دیا وہ معصوم بچوں نے۔ جب اللہ کے پیارے حبیب کو پتہ چلا، سرکار نے جب یہ سنا کہ معصوم بچوں نے ابو جہل کو مار دیا، سرکار تشریف لائے اور اس کے پاس کھڑے ہو کر کہا اللہ الذی لا الہ الا ہو۔ 3 مرتبہ میرے آقا کملی والے نے یہ جملے استعمال کیے اور پھر فرمایا عمر آؤ۔ حضور کا طریقہ کار تھا جنگ کے بعد پھر اس علاقے کا تھوڑا گشت کرتے، دیکھتے، حالات دیکھتے اور پھر جا کر اس میں آخری اختتامی دعا فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذرا دیکھتے ہیں، ابو جہل کو دیکھ کر کہا ابو جہل تو تھا نا وہ، آج تو بھی کہتا ہوگا کہ اگر میں زندہ ہو جاؤں تو حکومت کو مان لوں گا، کلمہ پڑھ لوں گا۔ اے عتبہ، اے شیبہ، اے بڑے بڑے کافر پڑے ہوئے زمین بدر میں، حضرت عمر سے نہ رہا گیا، کہا اللہ کے حبیب آپ کیسے بندے ہیں، کہا ان سے باتیں کر رہے ہیں جو بے جان ہو چکے ہیں، جو مر چکے ہیں، جن کے جسم میں جان کوئی نہیں، بے جانوں سے آپ خطاب کر رہے ہیں۔ جیسے آج وہابی کہتے ہیں، نبی مر گئے مٹی میں، ولی مر گئے، جا کے دعائیں کرتے ہو، ان کو کیا خبر ہے؟ یہ مسئلہ بتانا تھا، یہ نہیں کہ فاروق اعظم کا ایمان، فاروق اعظم نے صرف میرے اور آپ کے لیے کہا یا رسول اللہ یہ تو بے جان ہیں، جسموں سے روحیں نکل چکی ہیں۔ سرکار نے فرمایا عمر تم سے زیادہ سنتے ہیں، یہ میری بات کو سن رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مجاہدین کے لیے دعائیں فرمائیں، 70 کافر واصل جہنم ہوئے اور 14 مجاہدین شہید ہوئے۔ آج یہ وہ جنگ تھی جس کے لیے سرکار نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ وَلَقَدْ قرآن پاک کی آیا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد فرمائی جب تم بے سر و سامان تھے، کچھ نہیں تھا، اور اللہ فرماتا ہے ہم نے تمہارے لیے 3-3 ہزار کی ٹولیوں میں فوج بھیجی آسمان سے، 5-5 ہزار کی۔ آج بھی اللہ فرماتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اے مومنوں گھبراؤ مت، غم مت کھاؤ، کامیابی تمہاری ہی ہے بشرطے کہ تم مومن بن جاؤ۔ آج اگر ہم مومن بن جائیں تو وادی بدر میں اگر 313 کامیاب ہو سکتے ہیں تو آج ہم اربوں مسلمان ہیں، ہم ناکام کیوں ہیں؟ ہمارا وہ ایمان نہیں، ہمارا وہ عقیدہ نہیں رہا، ہم نے آج غیروں کو اپنا دوست سمجھا اور اپنوں کو اپنا دشمن سمجھا، اور جن کو قرآن نے کہا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، کہ اے مومنو تمہارے سخت ترین دشمن ہیں یہود و نصارہ، جتنے بھی کافر ہیں، اولیاء بعضهم اولیاء بعض، یہ آپس میں دوست ہیں، تمہارے دشمن ہیں۔ آج ہم نے اس چیز کو پس پش ڈال دیا، ان کو دوست سمجھنا شروع کر دیا اور اپنوں کو دشمن سمجھنا شروع کر دیا، تو نتیجہ کیا نکلا؟ آج دیکھ لو ہماری حالت، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ آج آپ بیٹھے، آپ نے مجاہدین کا ذکر سنا، میرا ایمان ہے وہ معصوم بچے جنہوں نے قربانی دی، جنہوں نے ابو جہل کو مارا، آج وہ آپ پر خوش ہوں گے۔ ہم نے قربانی دی، آج ہمیں خراج عقیدت پیش کرنے والے میرے نبی کے غلام موجود ہیں، وہ میرا یقین اور ایمان ہے حضرت عائشہ بھی خوش ہوں گی کہ ان اسلام کے لیے جو میں نے قربانیاں دی، آج میرے چاہنے والے، میری اولاد آج مجھے خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اچھی اولاد کی طرح، اچھے بچوں کی طرح بیٹھ کر میری باتیں سن رہے تھے، خراج عقیدت پیش کر رہے تھے۔ اماں عائشہ خوش ہے، اور جس پر اماں عائشہ خوش ہے، اماں عائشہ تو ایک بار کہہ دے کہ یا اللہ مجھے یہ چاہیے تو اللہ آیت نازل فرما دیتا ہے۔
अम्मा आयशा वो है जिस पर नबी खुश, जिस पर खुदा खुश, जिस पर कायनात खुश, जिस पर सहाबा खुश, जिस पर अहले बैत खुश, जिस पर अम्मा फातिमा खुश, उसका नाम है आयशा सिद्दीका। अल्लाह तबारक और जिन साथियों ने आज तबर्रुक का एहतमाम किया, खुदावंद कुद्दूस उनको इनकी मोहब्बत अता फरमाए। जो आप बैठे हैं घरों में सुन रहे हैं, या रब्बुल आलमीन सबको इन नफूस कुद्सिया का प्यार, इनकी मोहब्बत, इनकी अकीदत नसीब फरमा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार व अदखिलना जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन। एक बार सूरह फातिहा पढ़ लें, 3 बार कुल शरीफ पढ़कर मुजाहिदीन की बारगाह में जी कुरान पाक का सवाब भी माशाअल्लाह जो दरबारें पढ़े हैं वो पेश करते हैं। या रब्बल आलमीन या हकमुल हाकिमीन, जो अजीम ने कुरान पाक पढ़ा है वो भी हम आज इस बच्चे की तरफ से भी इन नफूस कुद्सिया की बारगाह में पेश करते हैं। या अल्लाह कबूल फरमा, या अल्लाह इन सबको इसका सवाब अता फरमा। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम सहाबा इकराम, तमाम अंबिया इकराम, तमाम हुजूर के वालिदैन करीम, हुजूर के अज़वाज मुतहहरात, उम्महातुल मोमिनीन, मुजाहिदीन इस्लाम, शुहदा इस्लाम और या अल्लाह सब की अरवाह को सवाब पेश करते हैं। या अल्लाह कबूल फरमा। बिलखुसूस वाक़ई बदर में जिन मुजाहिदीन ने कुर्बानी पेश की उन सब की अरवाह को सवाब पेश करते हैं। या अल्लाह कबूल फरमा। उम्मुल मोमिनीन सिद्दीका कायनात हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की पाकीज़ा मुक़द्दस रूह पाक को ये सवाब पेश करते हैं। या अल्लाह कबूल फरमा। इन नफूस कुद्सिया की बरकत से हमारे अजीज व कारब, हमारे रिश्तेदार, हमारे बहन भाई, पड़ोस पड़ोस, ददियाल, ननियाल, ससुराल, जितने भी लोग फौत हो चुके हैं, जिन जिनके हुकूक हमारे ऊपर आए होते हैं, या अल्लाह सबकी अरवाह को सवाब पेश करते हैं। हमारे जिस भाई ने अपनी बेटी के लिए दुआ के लिए कहा है, या अल्लाह उस बेटी की खाली झोली को भर दे, मौला औलाद की नेमत से सरफराज फरमा दे। या अल्लाह उन 2 मासूम बच्चों ने जो कुर्बानी पेश की, उन मासूम बच्चों का सदका जितने भी औलाद हैं सबको औलाद की नेमत से सरफराज फरमा। जो साहिब औलाद हैं, या अल्लाह उनकी औलादों को नेक बना। जो बीमार हैं शिफाए कामिला अता फरमा। जो दुखी हैं, या अल्लाह उनके दुखों को दूर फरमा दे। जितने फौतशुदा मुसलमान हैं सबको गरीबी रहमत फरमा। जितनी माएँ बहनें यहाँ तशरीफ फरमा हैं, या अल्लाह सबकी हाजिरी को मकबूल फरमा। अम्मा आयशा की ज़िंदगी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक रफ़ीक अता फरमा। कि हमारे मोहतरम जनाब खलीफा ताहिर शहाबुद्दीन साहब मोहब्बत प्यार के साथ दूर दराज सफ़र करके यहाँ आते हैं, हमेशा शफ़क़त फरमाते हैं, मोहब्बत फरमाते हैं। इनका आना भी कबूल फरमा। या जो दिन की तबलीग बेलोस कर रहे हैं, इनकी खिदमत को भी कबूल फरमा। वफ़व्विदु उमूरना इलल्लाह, इन्नल्लाह बसीरुल इबाद। सल्लल्लाहु तआला अलैहि